हमें न किसी जर्नल से दुश्मनी है, न हमें किसी शहबाज से दुश्मनी है, न हमें किसी पार्टी के लीडर से दुश्मनी है। हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट ये है। 25 करोड़ इंसानों के तमाम मसाइल का हल ये है कि इसी पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने और यहाँ वो लोग आएँ जो सही तौर पे मुंतखब हों। हमसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीर, बहुत बड़े सरदार, बहुत बड़े नवाब वो इस चैम्बर में नहीं घुस सकते क्योंकि उन्हें आवाम का मैंडेट नहीं है। हमसे बड़े बड़े लोग, सरदार अफरीदियों के बड़े लोग होंगे, पेशावर के बड़े लोग होंगे, सवाबी के बड़े लोग होंगे, सिंध में बलोचों में, पंजाबियों में न यहाँ कोई सरदार घुस सकता है, न यहाँ कोई जर्नल घुस सकता है सीधे रास्ते पे, न यहाँ कोई और सरमाएदार घुस सकता है। इस चैम्बर में वो आदमी जाता है जिसको अवाम ने वोट दिया होता है। फिर वो बैठ के अपना स्पीकर चुनते हैं, फिर वो बैठ के अपना वज़ीर आज़म चुनते हैं। स्पीकर भी हम इक्वल होता है, हमारी तरह एक मेंबर है। ये आदमी स्पीकर हो सकता है, ये आदमी स्पीकर रहा है, कल के हो सकता है ये मेरे साथी स्पीकर हो। स्पीकर की ये जिम्मेवारी बनती है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो इस हाउस का तकद्दुस रखता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारा यह हवलदार स्पीकर हिदायत कहीं और से लेता है। अगर अभी उसको आप तरक्की देते हैं, मैं तो उसे डिमोट करूँगा सूबेदार के लेवल पे। करोड़ों इंसानों के पार्लियामेंट हमारे आइन पे हमला है। पाकिस्तान के तमाम औरतों, तमाम बच्चों, तमाम मसलक के मजहबी लोगों, तमाम सियासी पार्टियों लोगों से हमारी अपील है, वो जिस पार्टी में भी है, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो ये चाहता है कि मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और सारी पॉलिसियाँ यहाँ बने। फ़लस्तीनियों का एक कत्ल हमने किया पहले, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जब शाह हुसैन जिंदा थे हमने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। अब हमारी अफवाज एक ऐसे मुआहदे में जा रही है जिनमें अहम तरीन मुआहदा वो ये है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। अभी हम हमास को गोलियां मारेंगे, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। किसके लिए? अमेरिकन बादारों, अमेरिकन के लिए। मैं अपील करता हूं तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हमने निकलना होगा। गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है। खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को, औरतों पे ड्रोन मारे जा रहे हैं और उनका नुमाइंदा जब बोलता है हवलदार स्पीकर बोलने नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे न आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ का ये हुक्म है, हमने गैर आइनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यानी अंदाज़ा लगाएं, सारी पार्लियामेंट एक तरफ, दो आदमियों को तादम में मर्ग भी इस्तिस्ना, किसी पैगम्बर को नहीं मिला। इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगम्बर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असम्बली चला रहा हूँ। हम असम्बली नहीं चलने देंगे। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बार लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए अनसाज असम्बली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोजाना ऊपर से धमकियाँ दे रहे, मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असम्बली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, धमकियाँ देंगे, इकबाल को वहाँ भेज दो, फलाने को निकाल दो हमें। हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला होगा, अगर वो जर्नल है मुर्दाबाद, जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला होगा, जो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ सिसर पिलाई हुई दीवार बनेंगे। हमने उनका रास्ता रोकना है। ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेहतरीन जहाज जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हमने ये फैसला किया है, हम कलमा हक कहेंगे। कोई हमें मारता है जिंदाबाद,
کوئی ہمیں جیلوں میں ڈالتا ہے زندہ باد. وزیر اعلیٰ صاحبان بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھتے ہیں, سینٹ کے ممبران بیٹھتے ہیں, عمران سے کوئی ملاقات نہیں کر. خیر کیا ہوا ہے, کیا کیا ہے عمران خان نے؟ تم نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا, تم اسے اس کے گیت گاتے تھے, تم نے یہاں پارلیمنٹ میں اس کو وزیر اعظم بنایا, پاکستان کے سارے سیکرٹ اس کے حوالے کر دی. اب وہ بس پرسنل نان گراٹا ہو گیا. ایسا نہیں چلے گا. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کے ساتھ عزیز. ابھی تماشے ہو رہے ہیں, صوبے توڑے جائیں گے, صوبے توڑے جائیں گے. پنجاب 3 صوبے, خیبر پختونخوا 5 صوبے, فلانا 4 صوبے. 70-78 سال کی جو کچھ جمہوری ہم لوگوں نے آزادیاں لی تھیں وہ آزادیاں انہوں نے چھین لی ہیں. مرد آباد زندہ آباد پہ گولیاں مارتے ہیں. ہم نے غلطی کی. کل دن گزرا, کل یہاں کیا آسمان گرا تھا, یہاں بچے آئے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ اس قتل کی FIR شہباز شریف, نقوی اور پولیس اور ملٹری کے جو کمانڈنٹ ہیں ان پہ وہ ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, الیکشن وزیر اعلیٰ جیل کے سامنے, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. آپ وہ دن دیکھیں گے جب یہ بپرے ہوئے عوامان, یہ بپرے غریب لوگ, یہ کسان, یہ مزدور, یہ روٹی کے لیے نالا انسان, جب یہ نکلیں گے سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے, آپ کو پھر چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. گاڈ بلیس یو. میرے ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ عملاً اس ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے. اور جو ہری پور میں جو واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح ووٹ کو بے توقیر کیا گیا, اور جو پرم 45 کے مطابق ایک نتیجہ ہے اور کمپیوٹر میں بیٹھ کے اس کو کس طرح چینج کیا گیا, تو یہ بنیادی طور پر جمہوریت ہار گئی ہے. یہ PTI نہیں ہاری, یہ جمہوریت ہار گئی ہے. اس عمل نے پاکستان کی عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا لیڈر خود منتخب کرے. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ عوام کے منتخب نمائندگی نہیں ہوں گی اور کہیں اور سے وہ منتخب کر کے یہاں آئیں گی, تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ کیا وہ ملک میں قانون اور آئین کی بات کریں گے؟ وہ تو اشرافیہ کی بات کریں گے. اس لیے میں پوری پاکستانی قوم کو متنبی بھی کر رہا ہوں, اور میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اس کو میں التماس کرتا ہوں پوری قوم کو کہ آپ سے آپ کے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. اپنے ووٹ کے حق, یہ تحریک انصاف سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. تحریک انصاف دیکھیں, ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, جو بھی ہے, لیکن اگر آپ سے آپ کا بنیادی حق چھینا گیا, آپ کے ووٹ کا جو رائٹ تھا کہ آپ اپنے لیڈر آپ چنو, تو پھر بتائیں کہ اس ملک میں کیا جمہوریت رہ گئی؟ عملاً جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے. ڈیموکریسی خطرے میں نہیں ہے, بلکہ ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. ہم سب نے, تمام اسٹیک ہولڈر, میں اپنی جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی بار کی سیاست ہوگی, وہ آپ کی بار کی سیاست آپ جس طرح کرے وہ کرے, لیکن اس وقت تو آپ کے آئین پہ حملہ ہوا ہے. اس طرح تو 26 امینڈمنٹ ہے اور 27 امینڈمنٹ ہے, یہ امینڈمنٹ نہیں ہے, یہ آئین کی تدفین ہے. یہ تدفین ہو گیا آئین کا. اگر آئین کی تدفین پہ بھی آپ نہیں اکٹھے ہوں گے تو کس قسم کی قانون کی حکمرانی؟ کوئی جج یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ حکومت کے کسی حکم کے خلاف فیصلہ دے سکے. میں تمام سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا, یہ آپ تحریک انصاف کی لڑائی نہ سمجھے. عمران خان اگر سمجھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے, تو وہ تو 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ یہ کمپرومائز کی نہیں ہے, مسئلہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی سول سوسائٹی, اب آپ لوگوں سے, میڈیا سے, مجھے بتائیں نا جو قانون سازی ہوئی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آئیں گی
اور جس طرح یہاں جو آپ کے اوپر جو نقادانیں لگائی گئی ہیں، جس طرح آپ کو آرڈرز ملتے ہیں کہ آپ نے یہ چلانا ہے نہیں چلانا ہے، بھائی قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ آزادی سے اپنا رائے کا اظہار کریں۔ ہم سب کی آزادی چھینی گئی ہے، ہماری ہیومن رائٹس جو ہے نا ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارا آئین ہم سے چھینا گیا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ کا حق ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام وہ جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں اس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، اپنی ذاتی اناؤ سے نکلیں۔ یہ اس وقت نہیں ہے کہ کون کیا پوزیشن لے گا، ملک خطرے میں ہے۔ جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی، بساط رکھی جا رہی ہے۔ ہم ویسی بھی جنگوں سے تنگ ہیں، اور خاص کر ہمارا صوبہ جہاں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں 40-45 سال سے تو وہاں آگ اور خون کی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی جو ہے نا افغان وار کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی وار اینڈ ٹیرر کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی سینٹ اور سیٹوں کی وجہ سے بھی ہمارے اس علاقے میں جو ہے جنگ مسلط کی گئی۔ آخر گناہ ہم نے کیا ابھی آپ ٹریڈ بھی بند کر رہے ہیں، اور جو اس کے متاثرین ہیں، یعنی ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی جرگہ ہوا، جس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول حکومت کے پارٹی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، سارے پارٹیاں تھیں، سب نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کیا۔ اس ریزولوشن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی۔ تو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے، بیڑ بکریاں ہیں؟ کیا ہم نے زندگی گزارنی ہے غلاموں کی زندگی گزارنی ہے؟ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی صورت پہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم انشاءاللہ الائنس کے حوالے سے 2 دسمبر کو کوئٹہ میں بھی جلسہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک قومی کانفرنس بھی بلائیں گے، اس کے لیے ٹائم کے مشورے سے کریں گے، اور ہم تمام مختلف فکر لوگوں کو بلائیں گے۔ لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، سارے ہم کھڑے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتاتے بنیادی طور میں ایک دیکھیں، حکومت میں اور ہمارے درمیان جب سے یہ ہم آئے ہیں تو بڑی اونچ نیچ آئی ہے۔ ہمیں تو شکوے رہے ہیں ان سے بہت، بٹ ہم بوائیکاٹ پہ نہیں گئے، ہم دھرنے پہ نہیں گئے، ہم نے باہر اسمبلی نہیں لگائی، اور ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے رہے، اور ہم نے جب آواز اٹھائی ہے تو آئین قانون کے مطابق اپنی بات کی ہے، ایوان کی مضبوطی کے لیے کی ہے۔ جب پاکستان کی آواز آئی تو اسی وزیر اعظم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، اب اسی وزیر اعظم نے تقریر کی تو ہم نے ڈسکیں بجائیں، اور اسی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے دفاع پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری اونچ نیچ کے باوجود ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں کھڑے تھے شاید ہمارے سٹینڈنگ پوائنٹ کو کوئی سپیس ملے گا۔ ایوان میں ہم نہیں بول سکے، میوٹ ہو سکے۔ آج بھی مجھے بتایا گیا، میں نے جو سپیچ کی ہے، جو پوائنٹ آؤٹ اٹھائے ہیں، آج تک بلاک ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے کہ کیوں بلاک ہوا ہے؟ ہمیں آج بھی سمجھا جاتا ہے شاید ہم ریاست کے، ملک کے، اس کے وفادار نہیں ہیں۔ ہم مزید سرٹیفکیٹ کہاں سے پیدا کر کے دے دیں کہ جان کی قربانی دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا ہے۔ 26 نومبر کے بعد خان صاحب نے اعلان کیا بات کرو۔ میں 2025 کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم نے کچھ کہا، لیکن اس مرتبہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا یہ ہماری صرف دکھ کی بات نہیں ہے، اس کی میں جہاں تک خان صاحب کو جانتا ہوں، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی چلے، ہم چاہ رہے کہ اسمبلی میں رہتے ہوئے سسٹم کے اندر سے چینج آئے، بجائے اس کی چیزیں تحت و بالا ہو، اور چیزیں تحت و بالا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اسمبلی کے اندر رہے۔ ہم نے آج تک باہر اسمبلی نہیں لگائی، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ اسمبلی باہر لگا چکے تھے۔ ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا، بر اسمبلی کے فلور پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے وہ الفاظ ایک دوسرے کو جو آپ قاتل لی کہا کرتے تھے وہ ہمیں یاد ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو ایوان کے رولز اصول کے مطابق نہ ہو۔ لیکن اس مرتبہ جو خان کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے شک پڑتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رکھ، کیونکہ آپ نے آخری سیٹ ہم سے نہیں لی ہے، صرف ہری پور کی سیٹ آپ نے نہیں لی، آپ نے ہم سب سے سیٹیں لی ہیں۔ وہاں اسمبلی والے بیٹھے ہوئے تھے، حکومت ہماری ہے، حکومت بے بس نظر آئی۔ وہ بے بس ایسے نہیں تھی، عوام جا کر کے اپنا مینڈیٹ تو دفاع کر سکتے تھے، لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے دیتے۔
وہاں کسی نے عوام کو نہیں کہا کہ زبردستی کرنا ہے. ہماری کوشش یہی تھی کہ قانون کی بالادستی ہوگی. ہم باجوڑ میں ہارے, ہم نے دل سے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن ہم وہاں جیتے ہوئے ہیں. جیت کو ہار میں بدلنا, اس کی بڑی ساری امپلیکیشنز ہیں, اور ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہی چلے.